सलाम दोस्तों, मैं मीसम, आप देख रहे हैं जुर्रत पाकिस्तान। नाज़रीन, सुबह जब सोया हुआ उठा तो एक फोन कॉल रिसीव हुई। उसमें यह कहा गया कि मीसम भाई, हमारे ऊपर जुल्म हो चुका है। मीसम भाई, हमारे हवाले से आवाज उठाए। और वो फोन किसी अहले सुन्नत की नहीं थी, बल्कि एक शिया जमात की फोन थी जिसका ताल्लुक डिस्ट्रिक्ट कुरम से था। नाज़रीन का अफसोसनाक वाकया, पाड़ा चमकनी से सदा जाने वाली मुसाफिर गाड़ी कि जिसे महमूरा अहमद खान किले लोअर कुरम के मुकाम पर रोककर फायरिंग करके उसके मुसाफिरीन को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। खुदा उन जालिमीन के हाथ तोड़े, खुदा उन जालिमीन को निस्तो नाबूद करेगी जिन्होंने ये जुल्म किया और आज के दिन इस माह रबीउल अव्वल का तकद्दुस भी पामार किया। माह रबीउल अव्वल रसूलुल्लाह का महीना है, इसमें भी इन्होंने हया नहीं की। नाज़रीन, सद्दा से तकरीबन 15 किलोमीटर दूर ये एरिया बनता है। अगर बाराचनार की तरफ जाएं तो ये इलाका बनता है कि जिसपे ये महवरा के जहाँ पे ये हमला किया गया और इन तकरीबन 6 लोग थे जो शहीद हो चुके हैं और एक आदमी उसमें जख्मी है। तहसील हेडक्वार्टर सद्दा में उन्हें ले जाया गया। जख्मियों को जो वहां उसमें कत्ल हुए, शहीद हुए उन लोगों को। पुलिस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आरपीओ कोहाट अब्बास मजीद मरवत ने भी कुछ बातें की हैं और वो बातें ये हैं कि भारी तादाद में असलहा सर्च ऑपरेशन में पकड़ा गया। घर घर तलाशी ली जा रही है, पहाड़ी ठिकानों को भी तलाश किया जा रहा है और उन्होंने कहा कि हम अमन खराब नहीं होने देंगे। ये आरपीओ कोहाट अब्बास मजीद मरवत साहब का कहना था। इन मरवत साहब के मुतालिक या इनकी इंतजामिया के मुतालिक तो मैं गुफ्तगू बाद में करूंगा। पहले ये बताऊं कि इन लोगों का ताल्लुक अहले सुन्नत कबीले के साथ था और ये इस रोड से गुजर रहे थे कि जिसपे 1 अरब से ज्यादा की लागत आई है उसकी सिक्योरिटी को टाइट करने में, मुख्तलिफ चेक पोस्टें बनाने में, मुख्तलिफ वीवीआईपी और अच्छी एचडी क्वालिटी के कैमरे लगाने पे 1 अरब से ज्यादा की लागत आई है। और उस रोड पे कुछ बंदे आते हैं और वो बंदे आके टारगेट करते हैं गाड़ी को और बंदे वापस चले जाते हैं। उन बंदों का नहीं पता लगता किधर वो बंदे गए, वो बंदे आए कहां से। जब इतनी बड़ी फायरिंग हुई तो ये 500 मीटर पर लगाई जाने वाली चेक पोस्टें कहां थी और इनमें बैठे हुए हमारे अजीज कहां थे, इनकी समझ मुझे नहीं आई। इस पे मैं गुफ्तगू करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं इसका बैकग्राउंड आपको बता दूं। नाज़रीन, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया था और इसकी जितनी भी इसको कंडेम किया जाए, इसकी मुजम्मत की जाए, ये काम है। काफी लोग मुझे फोन कॉल उन्होंने की कि मीसम भाई ये वीडियो आज बननी चाहिए क्योंकि पूरा डिस्ट्रिक्ट कुरम आपकी वीडियो का इंतजार कर रहा है, आप इस पर गुफ्तगू फरमाएं। ये कौन लोग थे? मैंने जब इस पे रिसर्च शुरू की तो कुछ लोगों ने कहा ये कल अदम ज़ैनबयून ब्रिगेड के दहशतगर्द थे, कल अदम ज़ैनबयून ब्रिगेड के लोग थे क्योंकि ये शिया इलाका था जिसपे ये हमला हुआ, जिस इलाके में से हमला हुआ, गाड़ी गुजर रही थी और शहीद होने वाले जो थे वो सुन्नी थे। मेरा सवाल रियासत पाकिस्तान से है मेरे भाई। इस वक्त मैं ना ज़ैनबयून ब्रिगेड की बात करता हूँ, ना टीटीपी की बात करता हूँ, ना किसी और कलदम जमात की बात करता हूँ। मैं बात करता हूँ इस वक्त रियासत पाकिस्तान से, सवाल करता हूँ। और ये मेरा सवाल नहीं है बल्कि वहां की 10, 12, 14 लाख की आबादी का ये सवाल है। अगर आपने 1 अरब रुपए का रोड पे खर्चा किया, मुख्तलिफ चेक पोस्टें आपने बनाई आरपीएफ के नाम पे, रोड प्रोटेक्शन फोर्स के नाम पे, ये रोड प्रोटेक्शन फोर्स किधर थी उस वक्त जिस वक्त फायरिंग हो रही थी मेरे भाई? ये रोड प्रोटेक्शन फोर्स जो कि 500 मीटर पर इन्होंने अपनी चेक पोस्ट बनाई हुई है और ये सारे आपने रिटायर्ड फौजी या रिटायर्ड एफसी वाले या रिटायर्ड पुलिस वाले भर्ती किए हुए हैं। 70-70 हजार रुपया तनख्वाह इन्हें दे रहे हैं। ये किधर से उस वक्त जिस वक्त फायरिंग हुई थी? ये गायब क्यों हुए थे वहां से? वो आए क्यों नहीं वहां पे? सवाल पहला ये है। मैं अपनी रियासत से, रियासती इदारों से, इन जवानों से कि जिन्हें आपने इन चेक पोस्टों में बैठाया हुआ है, मैं इनसे बड़े अदब से एक मुहिब वतन होके पूछ रहा हूँ। देखिएगा, मेरे ऊपर ब्लेम ना लगा दीजिएगा कि मैं खरतार वतन हो चुका हूँ, अल्लाह माफ करे, क्योंकि फौरन सर्टिफिकेट जारी हो जाता है कि आप गद्दार वतन है। मैं सवाल कर रहा हूँ, बड़ा आइजाना अपनी इस इदारों से पूछता हूँ। ये जो 6 बंदे शहीद हुए, इनका कातिल कौन है? कौन गिरफ्तार करेगा इनको?
کون ان کو عدالتوں اور کچہریوں میں لے کر آئے گا؟ کون ان کے اوپر پروف کرے گا یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اس کے اوپر ایف آئی آر کے اوپر کون عمل درآمد کرے گا؟ یہ لوگ کب پکڑے جائیں گے؟ کبھی ایک سائڈ سے جوان شہید ہو رہا ہے، کبھی دوسری سائڈ سے جوان شہید ہو رہا ہے، کبھی بغل میں کارروائی جلتی ہے، کبھی بغل بازار جلایا جاتا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے، کبھی کیا ہو رہا ہے۔ انتظامیہ سیریسنس کب شو کرے گی؟ ایک بندہ روڈ پہ آتا ہے اور وہ روڈ پہ آ کے میرے بھائی مار کے چلا جاتا ہے، اور یہ کیوں ایف آر سی یہ آر پی ایف والے کیوں نہیں جاتے؟ ایک فائر ہوتا ہے تو ایف آر پی پہنچنی چاہیے، اور یہ اتنے بڑی فائرنگ ہوئی اور 6 جوان شہید ہو چکے ہیں۔ کیا یہ کسی بہن کے بھائی نہیں تھے؟ ان کے والدین سے پوچھو کتنی مشکل سے انہیں پالا ہوگا، ان کے بچوں سے پوچھو کہ یہ ایک ایک گھر کا ایک ایک کفیل ہوگا۔ کیا حکومت پاکستان ان کو کمپنسیٹ کرے گی؟ کیا گورنمنٹ آف پاکستان ان کے بچوں کو سنبھالے گی؟ اس پورے علاقے میں جو جنگ ہو رہی ہے اور اس جنگ سے ایک دوسرے کا جو نقصان ہو رہا ہے، اس کو کون پورا کرے گا؟ اس کو کون سیٹ کرے گا؟ اس علاقے مرتے رہیں گے یہی لوگ، کبھی ایک سائڈ سے بندہ مرے گا، کبھی دوسری سائڈ سے بندہ مرے گا، کبھی تیسری سائڈ سے بندہ مرے گا۔ ہمارے حکومتی اہلکار کب اپنی ذمہ داری سمجھیں گے اور اس علاقے کی امن کا گہوارہ بنائیں گے؟ کرم ایجنسی، ڈسٹرکٹ کرم امن سے پہچانا جاتا، ڈسٹرکٹ کرم ٹورزم کے نام پہ اٹس اے ہب آف ٹورزم، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ ڈسٹرکٹ کرم دہشت گردی اور فرقہ واریت کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے اور نا امنی کی وجہ سے پہچانا جا رہا ہے۔ میں خود ذاتی طور پہ وہاں پہ آنا چاہتا ہوں، اس کی بیوٹی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن نہیں آ پا رہا، نہیں آ سکتا کہ راستے میں مجھے نہ مار دیا جائے، مجھے نہ نقصان پہنچا دیا جائے۔ انتہائی افسوس کا مقام ہے، انتہائی افسوس کا مقام ہے۔ جس نے بھی یہ کام کیا ہے اس وقت انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، لیکن اس انویسٹیگیشن کو میرے بھائی آخر تک پہنچانا اور مجرمین کو جس طرح وہ کرتے ہیں نا، سامنے لے کر آتے ہیں، میڈیا پہ لے کر آتے ہیں، اس طرح اس کو میڈیا پر لے کر آنا ہے، مجرمین کو بتانا، ہمیں تصویریں دکھانا ان کی کہ یہ لوگ تھے ان 6 بندوں کے قتل میں، یہ ملوث تھے، یہ ہاتھ تھے۔ کم از کم ہمیں یہ تو پتہ ان کے اقرار جو کرتے ہیں منہ سے، جب پکڑو پہلے ان کو، پھر جب یہ اقرار کرتے ہیں تو ان کی ویڈیوز چلاؤ، ہمیں بتاؤ نا کہ یہ بندے ہیں۔ خدا را میرے اس ملک میں، میرے اس ڈسٹرکٹ کرم میں امن لے کر آؤ۔ حکومتی اہلکاروں میں تم سے گزارش کرتا ہوں۔ انجمن فاروقیہ نے، میں اگریسو ہو گیا لیکن مجھے ہونا بھی چاہیے، اس وقت میں اگریسو نہیں ہوں، پورا ڈسٹرکٹ کرم اگریسو ہے۔ انجمن فاروقیہ اہل سنت کی اقوام کی جانب سے اور صدہ میں احتجاج بھی ہو رہا ہے، یہ تمام انجمن جتنی بھی ہیں، یہ تمام اس واقعے کو کنڈیم کر رہے ہیں۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ تمام اہل تشیع کے عمائدین کا واقعے کی پرزور مذمت انہوں نے کی اور کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں، حکومت اس کو انویسٹیگیٹ کرے صحیح طریقے سے، اور جو بھی کوئی مسئلہ اس میں ہوگا، جو بھی قصوروار اس میں ہوگا، چاہے ہمارا کوئی بندہ ہے، ہمارے مسلک کا کوئی بندہ ہے یا کوئی بھی ہے، ہم حکومت کے ساتھ ہیں، اس کے اپنے کردار تک ہم مل کے پہنچائیں گے۔ یہ انجمن حسینیہ کا کہنا تھا۔ انجمن فاروقیہ جو کہ اہل سنت کی انجمن ہے، اس کا کہنا تھا کہ ہم اس واقعے کو کنڈیم کرتے ہیں اور گورنمنٹ سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ جلد از جلد ان قاتلوں کو سوگل کا ہو۔ ناظرین کرام، میں حاجی زمین سیکرٹری نے جو ہے وہ مذمت کی اور پریس کانفرنس بھی کی ہے، اور انجمن کے دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ حکومت سے مکمل تعاون کی بھی یقین دہانی کروائی ہے اور مجرمین کو پکڑنے کی مکمل یقین دہانی کروائی گئی ہے۔ علی ہادی کی ایک تقریر کا حوالہ میں ضرور ہوگا، جو کہ ایم پی اے پارا شنار ہیں۔ انہوں نے آج سے کچھ روز قبل ایک تقریر کی تھی، وہ آپ نے دیکھی بھی ہوگی میڈیا پہ۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ہمیں لڑایا جا رہا ہے۔ اب یہ لڑایا کس طرف سے جا رہا ہے، یہ عوام کو خود کو پہچاننا پڑے کہ لڑانے والا کون ہے۔ یہ لڑانے والے آپ کو کون ہے، یہ اندر کوئی مافیا جو بیٹھا ہوا ہے آپ کو لڑا رہا ہے، اس کو خود پہچانے، ایکسٹریمسٹ کو خود پہچانے، وہ کون لوگ ہیں۔ اچھا، یہاں پہ بات ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ یہ کام کروا رہا ہے، اور میرے بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر خود کروا رہی ہے، چلو ایک مطلب کے لیے مان لیتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کروا رہی ہے، چلو میں کھل کے بات کرتا ہوں آج، تو یہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں میں استعمال ہونے والے کون ہیں، یا یہ اسٹیبلشمنٹ اوپر سے فرشتے لا کے یہ کام کرواتی ہے، یہ ان کے ہاتھوں میں استعمال کون ہو رہا ہے، یہ پکڑو۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ کیا ہے، اگر تم کہتے ہو نا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ استعمال کر رہی ہے ہمارے لوگوں کو، تو کیوں استعمال ہوتے ہو؟ استعمال کیوں ہوتے ہو؟ خود ہوتے ہو استعمال نہ میرے بھائی، اور دونوں طرف سے استعمال ہوتے ہو، دونوں طرف سے تم لوگ استعمال ہوتے ہو، اگر تو یہ بات حقیقت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ لڑا رہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن
میں وہ بات کروں گا کہ جس کا پروف میرے پاس موجود ہے. یہ عوامی بات ہے. میں وہ بات کروں گا جس کا پروف میرے پاس موجود ہے. خود سے میں کوئی بات نہیں کروں. اس کی تحقیقات ہو رہی ہیں اور لوگ مختلف کمنٹس کر رہے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ حکومت کر رہی ہے, اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, فلان کر رہی ہے. وداؤٹ پروف بات نہیں کرنی چاہیے. اگر اسٹیبلشمنٹ کر بھی رہی ہے, آپ کی بات مان لیں جتنے لوگ کمنٹس کر رہے ہیں اور جو بلیم کر رہے ہیں, اور یہ بالخصوص حمید حسین صاحب کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے جو وہاں کے MWM کے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں کہ یہ تیسرا فریق, تو تیسرے فریق سے مراد کی اسٹیبلشمنٹ اگر وہ کر رہی ہے تو تم کیوں استعمال ہوتے ہو؟ اور اگر جو استعمال ہوتے ہیں تو باقی لوگوں کا کام بنتا ہے نا ان کو پکڑ کے حوالے کروائیں یا خود پکڑیں, ان کو ایکسپوز کریں, نیٹ پہ لائیں, میڈیا پہ لائیں. اور یہ استعمال اگر کوئی ہوتا ہے تو پھر دونوں طرف سے ہوتا ہے. کبھی ایک جوان ایک سائڈ سے شہید ہو رہا ہے, کبھی دوسری طرف سے ہو رہا ہے. ایک تو یہ چیز, اور دوسری وہ یہ کہ بعض اوقات کوئی ذاتی دشمنیاں ہوتی ہیں لوگوں کی اور وہ سیکٹیرین وار کا نام اس کو دے دیتے ہیں. اب مثال کے طور پہ شیعہ جوان شہید ہوگا پارا شہر میں اور اس کا قتل ہوگا اور اس کا مسئلہ بھی اپنا ذاتی مسئلہ ہوگا, کسی کے ساتھ کوئی لین دین کا مسئلہ ہو گیا, کوئی لڑائی جھگڑے کا مسئلہ ہو گیا, کچھ اور پرابلم ہو گیا, گھریلو کا مسئلہ ہو گیا, وہ مر گیا. اس کا الزام سارے شیعہ اٹھ کے جو ہے وہ سنیوں پہ لگا دیں گے کہ یہ سنیوں نے مارا ہے نا. دیکھو نا سنی کتنا ظلم کرتے. اسی طرح کوئی اہل سنت کے علاقے میں کا جوان شہید ہوتا ہے, قتل ہوتا ہے, تو اس کا الزام اٹھا کے سارے سنی شیعوں کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں یہ شیعوں نے مارا ہے. وہ بھائی خدا کا واسطہ ہے, یہ ٹرینڈ کیا ٹرینڈ چلایا ہوا ہے؟ ختم کرو اس کو, اس ٹرینڈ کو ختم کرو. جو جینول بات ہے, جو حقیقت میں اگر اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں اس کا میں نہیں کہتا, لیکن خود سے ہر قتل کو بھی اس طرف نہ لے کے جاؤ نا. یہ ہوا جو چلائی ہوئی ہے کہ ایک سائڈ سے مرا تو اس نے سارا اس کھاتے میں ڈال دیا, دوسری سائڈ سے اپنا. کیا آپ لوگوں کے علاقے میں ذاتی دشمنیوں سے لوگ نہیں مرتے؟ کیا آپ لوگوں کے علاقے میں لین دین کے مسائل نہیں ہوتے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ جو 6 لوگ مرے ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. یہ جس طرح بھی مرے ہیں, ایک روڈ میں مرے ہیں, ایک روڈ میں قتل ہوئے ہیں, شہید ہوئے ہیں, ان کو کنڈیم کرتے ہیں. لیکن عمومی بات کر رہا ہوں میرے بھائی میں, کہ ایک بندہ بھی کسی کا گھر میں بھی بستر پہ بھی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ یہ پوری قوم میں فلاں پوری قوم نے مار دیا, اور دوسری طرف سے بھی کوئی مر جاتا ہے تو کہتے ہیں یہ سنیوں نے مار دیا. اور خدا رہا وسعت قلب بھی پیدا کرو, دلوں کو بڑا کرو, تھوڑا سا باتوں کو سمجھو. میں انتہائی کنڈیم کرتا ہوں. اور بالخصوص یہ جو روڈ پروٹیکشن فورس ہے نام نہاد, ان لوگوں کو فوراً ان کو یہاں سے فارغ کیا جائے, معطل کیا جائے. بالخصوص ان چیک پوسٹ کے قریب, یہ جو اس ایریے کے قریب جو چیک پوسٹیں ہیں ان کو فائر کیا جائے, اڑایا جائے, ختم کیا جائے, ان کو معطل کیا جائے ان لوگوں, کیونکہ یہ لوگ ٹائم پر نہیں پہنچے. ان لوگوں نے کیا خاک سیکورٹی کی ہے؟ بندے آئے ہیں, انہوں نے گاڑی روکی ہے, انہوں نے بندے مارے ہیں اور چلے گئے. اگر یہ بزدل ہیں یہ لوگ جو چیک پوسٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اگر یہ لوگ نہیں پہنچتے اور ڈرتے ہیں گولی سے کہ ہمیں نہ مار دیا جائے, تو فارغ کرو. ایسے بندے لاؤ جو اس ملک کی اور اس ملک کی عوام کی حفاظت کریں. وہ آگے 40 سال میں صرف کیے ہوئے ہیں, آپ لوگ بوڑھے ہو چکے ہیں, ان کو آگے آپ لوگوں نے اس موت کے رستے میں بٹھا دیا جہاں پہ روز فائرنگ ہوتی ہے اور لوگ بندے مرتے ہیں, روز بندے مرتے ہیں. اگر یہ کام نہیں کر سکتے تو ان کو فارغ کیا جائے, معطل کیا جائے. اور 70 ہزار روپے تنخواہ جو ان کو دی جا رہی ہیں, یہ کس لیے دیتے ہیں؟ یہ اسی لیے تو لیتے ہیں کہ پروٹیکٹ کریں روڈ کو. یہ کوئی حرام کے پیسے تو نہیں ہے, عوام کے ٹیکس کے پیسے ہیں نا. تو نہیں کر سکتے تو فارغ کرو انہیں. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اس کی سزا, اس کی غلطی اس پروٹیکشن فورس کو لگانے والوں کو بھی ہونی چاہیے, کہ جنہوں نے ان کو لگایا ہے, بھرتی کیا ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ان کو اس طرح کے لوگوں کو بھرتی کر رہے ہیں کہ جو اپنے مظلوم لوگوں کو نہیں بچا رہے, ان کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے گاڑی میں. میں اس واقعے کو کنڈیم کرتا ہوں اور گزارش کرتا ہوں اور حکومت سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ روڈ پروٹیکشن فورس کا خاتمہ کیا جائے, اور یہاں پہ صحیح جوان, فوجی, پولیس والے جو اپنی وطن کا, اپنی وطن کی, اپنی اس قوم کا حفاظت کرنے والے لوگ ہیں, ان کو لایا جائے اور وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں, اور ان سے باقاعدہ انکوائری کی جائے روڈ پروٹیکشن والوں سے. یہ جو چیک پوسٹ کے قریب تھیں اس واقعے کی, اس واقعے کی جگہ کے جو قریب چیک پوسٹیں تھیں, ان اہلکاروں سے انویسٹیگیشن کی جائے اور آپ کو ٹھیک ٹھاک شواہد ملیں گے کہ یہ لوگ کیوں نہیں گئے وہاں پہنچے اور انہوں نے کیوں گرفتار نہیں کیا ان حملہ آوروں کو. ناظرین کرام, سیریسنس حکومت کو, انتظامیہ کو, اداروں کو قرم میں دکھانی پڑے گی. اگر سیریسنس نہ دکھائی نا, 2 4 لٹکائے نا,
پھانسیاں نہ چڑھائی نا دو چار کو گولی نہ ماری نا سریام چوک میں لا کے عوام کے لیے عبرت کا نشان نہ بنایا نا، تو یہ واقعات ہوتے رہے۔ ایک تو وہ جو کوہاٹ معاہدہ ہوا اس کے تحت آپریشن ہونا چاہیے اس علاقے کا، جس علاقے میں اہل سنت کے لوگ ٹارگیٹ ہوئے، اس پورے علاقے کو کارڈن آف کرنا چاہیے، اس پورے علاقے کا آپریشن کرنا چاہیے۔ یہ مطالبہ کرتا ہوں گورنمنٹ سے، تاکہ پتہ تو لگے نا بندے کون تھے۔ لیکن اس آپریشن کی آڑ میں یہ بات یاد رکھیں کہ اس آپریشن کی آڑ میں مظلوم لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے، جو اس میں مجرم ہیں ان کو ہی تنگ کیا جائے، اور انشاءاللہ باقی تمام لوگ بھی آپ کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور آپ کے اس فیئر اینڈ فری ٹرائل اور یہ انویسٹیگیشن جو ہوگی اس میں آپ کے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ۔ ناظرین، یوٹیوب چینل جرأت میڈیا کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا، بیل کے آئیکن کو پریس کیجیے گا، ویڈیو کو شیئر کیجیے گا، تاکہ حقیقت پر مبنی تجزیہ جو جرأت پاکستان کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچتا ہے وہ دیگر لوگوں تک پہنچ سکے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، پھر انفارمیشن ہوئی تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ ہم انشاءاللہ اس پہ مزید ویڈیوز آتے رہیں گی، ہم بناتے رہیں گے۔ بہت شکریہ، خدا حافظ۔